अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की एपिसोड 11। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। मेरी बच्ची की इतनी तबीयत ख़राब थी और मैं कहती रही ठीक हो, नखरे नहीं करो, आ जाओ नीचे। अच्छा था ऊपर ही रहती, आराम करती, मगर मैं ही ज़िद करती रही और अब देखो ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई इसकी। नादिया एज़ल के सरहाने बैठी खुद को ही कसूरवार गर्दानती फ़िक्रमंदी से बोल रही थी, जबकि एज़ल अभी भी बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर चेक करने के बाद ड्रिप लगाकर जा चुका था कि कमज़ोरी भी बहुत थी, मगर जाते जाते ख़ास ताकीद करके गया था उसे स्ट्रेस देने वाली कोई भी बात या काम न करें, क्योंकि कमज़ोरी से ज़्यादा वो किसी बात का बोझ दिमाग पे सवार किए हुए है जिसके सबब ये हाल हुआ। सब इसी सोच में थे कि आखिर क्या परेशानी है एज़ल को, मगर जवाब मौजूद न था। जवाब अगर था तो सिर्फ एज़ल और आगा फारिस के पास, और दोनों ही लब नहीं खोलने वाले थे। परेशान मत हो नादिया, अपनी एज़ल जल्द ठीक हो जाएगी। 2-4 दिन रेस्ट करेगी, खाई पिएगी, दवाई लेगी तो देखना फिर से चंगी भली सेहतमंद हो जाएगी। शाइस्ता ने उन्हें ज़्यादा परेशान होने से मना किया, मगर वो तो उसके सरहाने से लगी बैठी थी। मेहमान एक एक करके जा चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि जल्द होश में आ जाएगी, तो सब गोया मुतमईन होते घरों को लौट गए। सब जा चुके थे, बस अल्तमश था जो अभी तक यहीं मौजूद था। वो आखिर क्यों नहीं जा रहा था? ये सवाल आगा फारिस के दिल में मचल रहा था, जिसे वो ज़ुबान पे ले आए। अल्तमश, तुम्हें घर नहीं जाना? सब जा चुके हैं, तुम भी जाओ, थक गए होगे। वो लाउंज जो कुछ वक्त कबल मेहमानों से भरा हुआ था अब बिल्कुल खाली पड़ा था। हाँ, बस वो दोनों ही मौजूद थे। चला जाऊँगा फारिस भाई, अभी वो होश में ही कहाँ आई है। उसका सीधा सीधा जाहिर कर देना कि वो एज़ल के लिए बैठा हुआ है, आगा फारिस को चुभ ही तो गया था। वो आ जाएगी होश में और फिर हम सब हैं उसके पास। उन्होंने हम सब पे कदरे ज़ोर दिया था, न जाने क्यों, शायद इसलिए कि उन सब के होते हुए उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं। हाँ, मगर मुझे फ़िक्र लगी रहेगी, एक बार मिल लूँ तो चला जाऊँगा। अरे अनम, आप बात सुने। उनसे बात करते करते उसकी नज़र जीने उतरकर किचन की तरफ जाती अनम पे पड़ी तो उसे रोक डाला। अनम कुछ देर पहले ही कपड़े बदल चुकी थी और मेकअप से लबरेज चेहरा भी धो चुकी थी। एज़ल की तबीयत के सबब जो अफरा तफरी मची थी, उसके बाद से वो सजी धजी यहाँ वहाँ होती रहती तो उसे खुद को भी नागवार गुजरता। एज़ल को होश आ गई क्या? तो उसने इसलिए रोका था उसे? नहीं, अभी नहीं आई। वो एक आज़र्दगी भरी आह भरती बोझलपन से जवाब गो हुई। इस कदर तबीयत कैसे ख़राब हुई उसकी? ये वो सवाल था जिसका जवाब अनम के पास तो न था, मगर जो अल्तमश के करीब खड़ा था उसके पास ज़रूर था। आगा फारिस ने सवाल पे पशेमानी से लबरेज नज़रें फेर ली थी। मालूम नहीं, सुबह तक तो बुखार कुछ बेहतर था, मगर अब फिर एकदम से इतनी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा है कि उसने किसी बात का स्ट्रेस लिया है। ये बात तो खैर अल्तमश ने भी डॉक्टर की सुनी थी। आखिर किस बात का? क्या उसने आपसे कुछ शेयर किया? वो आखिर क्यों एज़ल के लिए इतना फ़िक्र ज़ाहिर कर रहा था? उसकी इस फिक्र पे आगा फारिस बस बेचैनी से पहलू बदल कर रह गए। नहीं, परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल खुश। बल्कि परसों बर्थडे था उसका, तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितनी खुश होगी। मगर कल अचानक ही इतना बुखार हो गया। मुझसे तो कुछ शेयर नहीं किया। हाँ, मगर उसने लम्हे भर का तौक़ुफ़ किया और आगा फारिस की तरफ हुई, जबकि अल्तमश सोच कर रह गया कि उसे एज़ल की बर्थडे की खबर भी ना थी, वरना उस दिन उसके लिए गिफ्ट लिए चले आता। और फिर एज़ल ने उसे इनवाइट भी तो नहीं किया था, तो खबर होती भी कैसे? मगर फारिस से सब शेयर करती है। क्या आप जानते हैं फारिस कि एज़ल किस बात को लेकर स्ट्रेस में है? वो उनकी तरफ हुई और ऐसा सवाल कर डाला कि वो गड़बड़ा कर रह गए। अपना निचला लब काटते वो झूठ बोलने को पर तोड़ने लगे। नहीं, मैं तो खुद उसे लेकर फ़िक्रमंद हूँ। एक उम्मीद थी कि शायद उन्हें पता हो, मगर उनके इनकार पे आना मज़ीद बुझ गई। मेरी बहन इतनी बीमार थी, इतनी परेशान, और मैं यहाँ। वो बात अधूरी छोड़ गई और सोफे पर बैठ गई। अरे अनम, आप खुद को तो किसी चीज़ का कसूरवार मत ठहराएं। ये सब जो हुआ बहुत अचानक हुआ, वरना आपने थोड़ी ना अपनी मंगनी को लेकर ऐसा सोचा था। ताई माँ ने जब हमें बताया तो हम भी हैरान हुए थे, मगर किस्मत अगर ऐसे ही अक्सर दो लोगों को एक करती है। ये सब आनन फानन हुआ। आपने थोड़ी ना एज़ल की तबीयत ख़राबी पे दानिस्ता ही मंगनी रखी। वो उसका खामा खा का गिल्ट ख़त्म करने लगा, जबकि आगा फारिस खामोशी से उन दोनों की बातों से हटकर दूर चले गए। उनकी मंगनी हो चुकी है और किस तरह हुई है वो सोचना नहीं चाहते थे। इस वक्त तो बस एक ही सोच थी, एक ही ख्याल था, और वो था सिर्फ एज़ल का। एज़ल को होश आ चुकी थी और जैसे ही आगा को खबर मिली, इससे कबल के वो उठते अल्तमश उनसे भी ज़्यादा फुर्ती दिखाता जीनों की जानिब लपका था। वो तो बस हक दक से उसकी ये बेचैनी और बेकरारी देखते रह गए। जब अल्तमश कमरे में दाखिल हुआ तो आखिरी अनम थी जो सबके निकलने के बाद एज़ल के माथे पे बोसा देती उसे आराम की तलकीन करती उठ खड़ी हुई थी। अल्तमश बड़े बड़े कदम उठाता उसके करीब कुर्सी रखे बैठ गया। एज़ल। बैठते हुए उसने बेरौनक सी इस कली को मुखातिब किया, जो न जाने क्यों उसे बेहद अच्छी लगने लगी थी। जी अल्तमश भाई। वो इतना आहिस्ता बोली कि बमुश्किल सुनाई दिया गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो 1.5 घंटे की बेहोशी के बाद अब होश में आई थी। उससे तबीयत का पूछना बेकार था कि तबीयत कैसी थी।
دونوں پہ صاف ظاہر تھا، مگر پھر بھی اس نے پوچھ ڈالا۔ سرہانے سے ٹیک لگائے سر بیڈ کی پشت سے ٹکائے وہ کھوئی کھوئی سی بولی، آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا۔ بہت اداس، بہت غمگین، بہت ہی پریشان۔ وہ ایک ہی جملے میں اس پہ عیاں کر گیا کہ اس کا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے جو ساری اداسی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے جواب پہ ایزل نے بے دردی سے آنکھیں میچی تھیں۔ کیا بات ہے ایزل، تم اتنی مرجھائی سی کیوں ہو گئی ہو؟ کیوں اداس ہو؟ مجھے بتاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے کسی بات کا اسٹریس لیا ہے؟ التمش نے بہت اپنائیت سے اس کے گرم تپتے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے استفسار کیا تھا، جبکہ ایزل جو اس کے سوال کے سبب اس شخص کو سوچتی کھوسی گئی تھی، التمش کا لمس اپنے ہاتھ پہ محسوس ہی نہ کر پائی، جبکہ اسی لمحے، ہاں بالکل اسی لمحے، دروازہ پار کرتے آغا فارس کے قدم وہیں کشیف ہوئے۔ وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے اپنائیت سے اس کی اداسی کا سبب دریافت کر رہا تھا، جس کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ محبت سے صرف وہی پوچھ گچھ کرتے آئے تھے۔ اس کا ایزل کے ہاتھوں پہ ٹھہرا ہاتھ دیکھ کر انہیں سخت الجھن ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ خود جا کر اس کا ہاتھ ہٹا دیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں ایزل؟ اس کے کھو جانے پر التمش نے اسے اپنے لمس کی مضبوطی سے ہوش دلائی۔ نہیں التمش بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، بس طبیعت خرابی کے سبب یہ کنڈیشن ہے۔ ڈاکٹرز تو نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سرکا کر اپنی گود میں رکھ لیا تو آغا فارس کو گویا اطمینان آیا۔ چلو مان لیا کوئی سٹریس نہیں، مگر کیا تم پلیز مجھے بھائی کہنا بند کرو گی؟ وہ پلیز پہ زور دیتا درخواستانہ لہجے میں بولا تو آغا فارس نے عجیب سے محسوسات لیے لب کاٹے تھے۔ تو کیا کہوں؟ وہ ماتھے پہ ناسمجھی بھری شکنے لیے سوال گو ہوئی۔ التمش، صرف التمش۔ وہ مسکرایا تھا، مگر ایزل کی مسکراہٹ تو کہیں کھوسی گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ تاثرات ہنوز وہی تھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم دوست بن جائیں، اور دوستوں میں بھائی بہن کہنے والا تکلف نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ دوست؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ اور آغا فارس بھی تو دوست ہی تھے، اور ان دونوں میں بھی تو بھائی بہن کہنے والا تکلف نہ تھا، مگر یہ صرف ایزل کی خوش فہمی تھی، کیونکہ آغا فارس کے نزدیک وہ ان کے لیے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، اور اس حقیقت پہ اس کی خوش فہمی بری طرح ٹوٹی تھی۔ انہوں نے تو اس کی خوش فہمی کی چادر کو بری طرح تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ تو کیا پھر کرو گی مجھ سے دوستی؟ التمش نے دوستی کی خواہش لی ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ نہیں ایزل، تم اس سے دوستی نہیں کر سکتی، انفیکٹ تم کسی بھی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی۔ تمہاری زندگی میں اگر کوئی لڑکا دوست ہے تو وہ صرف میں ہوں، بچپن سے اب تک صرف میں ہی ہوں۔ میں ہی جانتا ہوں تم مجھ سے یہ اکلوتے دوست کا حق نہیں چھینو گی۔ دروازے پہ کھڑے وہ دل ہی دل میں ایزل سے مخاطب تھے۔ ایک مان سا تھا کہ نہیں، وہ ان کے علاوہ کسی لڑکے کو دوست تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ مگر یہ کیا؟ ایزل نے تو کچھ دیر التمش کے ہاتھ کو دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا تھا۔ کچھ بری طرح، بلکہ بہت بری طرح ان کے اندر جل کر راکھ ہوا تھا۔ ان کا مان لہجے بھر کے اندر کرچیوں میں متغیر ہوا۔ وہ ان کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ جگہ اگر نہیں دی تو پھر بھی حصے دار بھی کیسے بنا سکتی تھی کسی کو؟ وہ کیسے ان سے اکلوتے دوست ہونے کا حق چھین سکتی تھی؟ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ حامی کی صورت میں التمش کے ہاتھ میں دی گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بات۔ التمش تو چہک ہی اٹھا تھا، مگر ایزل کی طرف سے کوئی خوشی بھرے تاثرات نہ تھے، بلکہ اس کا چہرہ تو یوں سپاٹ تھا جیسے برسوں سے اس چہرے نے خوشی کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ اس کی نظریں تو بس کنکھیوں سے دروازے کی طرف ٹکی ہوئی تھیں، جہاں وہ آغا فارس کی موجودگی کو بھانپ چکی تھی۔ ہاں، وہ محسوس کر چکی تھی کہ وہ یہیں آس پاس ہیں۔ تبھی دروازے کی جانب کنکھیوں سے دیکھا تو چند لمحے تو دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ آغا فارس کھڑے کچھ سوچ رہے تھے، اور وہ کیا سوچ رہے تھے یہ ایزل جانتی تھی۔ تبھی التمش کا اپنی طرف بڑھا دوستی کا ہاتھ دانستہ تھام گئی، بلکہ اپنا ہاتھ اس کے سپرد کر گئی۔ وہ یقیناً ان کی سوچ کو غلط ثابت کر کے انہیں بتلانا چاہتی تھی کہ وہ اگر ساتھ نہیں رہیں گے تو کسی اور کا ساتھ اپنا لے گی، اور یہ ساتھ انہیں تکلیف دے گا۔ یہ بھی وہ جانتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آغا فارس کو اس کا ان کے علاوہ کسی اور لڑکے سے دوستی کرنا بہت برا لگے گا۔ چلو اب اپنے دوست کو بتاؤ کہ کیا بات پریشان کر رہی اس پیاری لڑکی کو۔ ایزل کب کا اپنا ہاتھ واپس کھینچ چکی تھی، کیونکہ اپنے ہاتھوں کو سوائے آغا فارس کے لمس کے وہ کسی اور مرد کے لمس سے روشناس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو تو بس اس دشمن جاں کا لمس درکار تھا، بس اسی کے لمس کی عادت تھی۔ کچھ نہیں، بس میری دوست ناراض ہے مجھ سے، اس لیے پریشان ہوں۔ التمش کے سوالوں سے جان چھڑوانے کا یہی طریقہ تھا کہ کوئی جھوٹا جواب اس کے سپرد کر دے۔ دوست ناراض ہے؟ صرف اس بات پہ تم نے اپنا یہ حال کر لیا؟ تم بھی نہ ایزل، حد کرتی ہو۔ التمش ہولے سے ہنسا۔ اس کے تاثرات یوں تھے جیسے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ اب آپ کیا جانو کہ کون سا دوست ناراض ہے، اور وہ دوست میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ وہ واقعی نہیں بتا سکتی تھی۔ اچھا، کس بات سے ناراض ہے دوست؟ کہو تو اسے ریکویسٹ کر لیتے ہیں ہم سب کے مان جائے، بلکہ اسے تمہاری کنڈیشن کا پتہ لگا تو وہ خود ہی مان جائے گی۔ ایزل کو لگا تھا کہ اب تو اس کے سوال ختم ہو جائیں گے، مگر اب تو مزید شروع ہو گئے۔ تم نے انکشافات ہی مجھ پر ایسے کر لیے، خواہشیں ہی مجھ سے ایسی باندھ لیں ایزل کہ میں ناراضگی کا اظہار نہ کرتا تو اور کیا کرتا میری جان۔ دروازے پہ کھڑے آزردگی سے وہ سوچ کر رہ گئے۔ التمش نو بھائی نہیں، جسٹ التمش، اوکے؟ اس سے قبل کہ وہ بھائی بولتی التمش جلدی سے اسے ٹوک گیا۔ آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔
اس وقت مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، ریکویسٹ کی گئی، اور اس بار بھائی تو کیا التمش بھی نہ کہا گیا۔ اوکے شور، وائی ناٹ، تمہیں واقعی آرام کی ضرورت ہے، تم سو، میں چلتا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا اور زیادہ سوچنا نہیں، تمہاری دوست ضرور جلد تم سے اپنی ساری ناراضگی دور کر دے گی، سو ریلیکس، اوکے؟ اسے ذہن پہ بوجھ نہ ڈالنے کی تلقین کرتا ہوا ایک مسکراہٹ اس کے سپرد کرتا کمرے سے نکلا تو آغا فارس پہ نظر پڑی۔ ارے فارس بھائی آپ؟ ہاں، ایزل کو دیکھنے آیا ہوں۔ لیکن ایزل تو فی الحال کسی سے ملنا نہیں چاہتی، کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اس کا۔ التمش نے اپنی طرف سے انہیں اطلاع دی، مگر اس اطلاع پر آغا فارس جبڑے بھینچ کر رہ گئے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ کسی سے ملنا چاہتی ہے یا نہیں؟ اور میں کسی نہیں ہوں التمش، میں آغا ہوں۔ ایزل سب سے ملنے سے انکار کر سکتی ہے پر مجھ سے نہیں۔ میں کبھی بھی کسی بھی وقت اس سے ملنے کا حق رکھتا ہوں۔ اندر ہی اندر وہ کڑک کر بولے، میں اسے پریشان نہیں کرنے جا رہا، اس لیے تم بھی پریشان مت ہو اور گھر جاؤ۔ اب کافی دیر سے یہاں ہو، تھک گئے ہوگے۔ اب تو جانا بنتا تھا اس کا۔ اوکے، پھر ملیں گے، چلتا ہوں۔ وہ بھی باتوں کو مزید طول دینے کی بجائے ان کے کندھے پہ اپنا ہاتھ مارتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ متفکر چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے؟ ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے۔ دامن بچانے والے، یہ بے رخی ہے کیسی؟ کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ کب تک رہو گے آخر یہ دور دور ہم سے؟ ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ کھوئی سی اس بچی کو مخاطب کیا گیا۔ کیوں آئے ہیں؟ جواب دینے کے بجائے سر بیڈ کی پشت سے ٹکائے چھت کو گھورتی ایزل نے بنا نظروں کا زاویہ بدلے آنے والے سے استفسار کیا۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں ایزل۔ وہ تو اس کے سوال کرنے پہ ہی متحیر رہ گئے۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ ان سے سوال کر رہی تھی کہ اس کے کمرے میں کیوں موجود ہیں۔ کیا دیکھنے آئے ہیں؟ یہی کہ آپ کی سنگ دلی کے بعد کس حال میں ہوں۔ چھت سے نظریں ہٹائے اب اپنے سامنے کھڑے اس شخص پہ ڈالیں جو شرمندہ سے تاثر لیے ہوئے تھا۔ سنگ دل نہیں ہوں میں ایزل، تمہارے لیے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سامنے سے ہٹتے اب اس کے قریب چلے آئے اور کرسی کو سراسر نظر انداز کرتے اس کے روبرو بیڈ پر بیٹھ گئے۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر بہت غلط لگتا تھا، سراسر غلط لگتا تھا۔ حقیقت تو اس سے یکسر مختلف ہے۔ آپ سب کے لیے ہو نہ ہو، میرے لیے ضرور سنگ دل نکلے۔ وہ سامنے ہوتے اور لہجہ نہ بھیگتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا بھیگا لہجہ اور الفاظ دونوں ہی اسے چھلنی کر گئے۔ انہوں نے اس کی محبت کو قبول نہ کیا، اس کا ہاتھ نہ تھاما، اس لیے وہ ان کو سنگ دل قرار دینے لگی، ورنہ وہ واقعی ایسے نہ تھے۔ میں تو تمہاری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا، جب دیکھتا ہوں تو تمہارے چھلکتے شدید جذبات دیکھ کر دل و دماغ بس ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کیوں؟ آخر کیوں ایزل، آخر کیوں؟ ان کے لہجے میں بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ محبت پہ کسی کا زور نہیں، آخر کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ یہ سب میرے بس میں نہیں تھا، دانستہ محبت نہیں کی آپ سے، بس ہو گئی تو ہو گئی، اب کیا کروں؟ بتائیں مجھے کیا کروں میں آغا، آخر کیا کروں؟ وہ جو ٹیک لگائے ہوئی تھی ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور ان کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتی ان سے بھی زیادہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ آغا فارس کے گویا دل پہ زور کا ہاتھ پڑا تھا، وہ تو اس سے کہیں زیادہ خود کو بے بس محسوس کرتے تھے۔ بس یہ قبول کر لو کہ ہم دونوں کا ملن ممکن نہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے نئے رشتے کی حیثیت سے بھی قبول کر لو۔ وہ بات تو نرم لہجے میں کرنا چاہتے تھے، مگر اس بات کا جواب سخت ہو گیا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں آپ کو اس رشتے کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں مانتی ہی نہیں اس منگنی کو۔ میں جانتی ہوں یہ انگوٹھی آپ نے مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے پہنی ہے، مگر میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی آغا، سنا آپ نے؟ میں آپ کو کسی اور کا، وہ کسی اور نہیں بلکہ تمہاری بہن ہے ایزل، ہوش کرو۔ ان کا کالر سختی سے جھنجھوڑتی چلاتی ہوئی ایزل کی آواز اس سے قبل کے مزید بلند ہوتی، وہ اسے جلدی سے سرد مہری سے ٹوک گئے اور اس کے ہاتھوں کی قید سے اپنے کالر کو رہائی دلوائی۔ اب کیا تم اپنی بہن کی خوشیوں کی دشمن بنو گی؟ وہ خوش ہے اس منگنی سے، کیا تم نے دیکھا نہیں اس کا مسکراتا چہرہ؟ تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھا ہے۔ انہیں منگنی کے وقت انم کا شرماتا مسکراتا چہرہ یاد آیا۔ تمہارے نام ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی ایزل کہ میری منگنی ہو چکی ہے، اور رہی بات نئے رشتے سے قبول کرنے کی، تو بے شک مت کرو قبول، کیونکہ تم سے میرا پرانا رشتہ تو ہمیشہ قائم ہی رہے گا، اور وہ رشتہ ہر رشتے سے زیادہ اہم اور خوبصورت ہے میرے لیے۔ آخر میں ان کے لہجے میں ایزل کے لیے محبت سمٹ آئی تھی۔ ان کی وہ مسکراہٹ جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ان کی دوسری باتوں کو کوئی جواب نہ دیا اس نے۔ تم دیکھ لینا، آزما لینا اس کی مسکراہٹ کی سچائی کو، اگر جھوٹی نکلے تو میں یہ انگوٹھی اتار دوں گا، کیونکہ میں زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں۔ ہاں، مگر یہ مت سوچنا کہ اس انگوٹھی کے اترنے سے کوئی تمہارا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دانستہ اپنا نام لینے سے گریز کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتے آپ میرے؟ آغا کیا کمی ہے مجھ میں؟ محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ بھی بے پناہ۔
ہاتھ ان کے ہاتھ تک لے جانا چاہا مگر آغا فارس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ دیکھو ایسل، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جو ہو گیا اسے قبول کر لو، یہی بہتر رہے گا تمہارے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ تو اب کیا آپ کو چھونے کا حق بھی کھو چکی ہوں؟ اس کو تو آغا فارس کا ہاتھ پیچھے کھینچنا ہی مار گیا۔ اس کی آنکھوں میں ٹمٹماتے ننھے ستارے دیکھ کر انہیں اپنی آنکھیں چندھیاتی محسوس ہوئیں۔ انہوں نے پیچھے ہٹایا، اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کے ہاتھ پہ رکھنا چاہا۔ نہیں ایزل میری جان، ایسا کیوں سوچ؟ مزید کیا بولنا چاہتے تھے بھول ہی گئے؟ لبوں پہ تو قفل ہی لگ گیا جب اب کی بار ایزل نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نفرت محسوس کرنے لگے نا میرے لمس سے؟ تو ٹھیک ہے، نہیں چھوں گی آئندہ آپ کو، نہیں آؤں گی آپ کے پاس۔ آنکھ سے رواں آنسو کو بے دردی سے پونچھا گیا، لفظوں سے تو بعد میں، پہلے اس کے یوں ہاتھ پیچھے کھینچنے سے دل بلبلا اٹھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو ایزل؟ میں تو تم سے نفرت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تڑپ کر بولے، اور اب کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا کہ وہ کھینچ نہ پائے۔ تو پھر محبت کرنے کا ہی سوچ لینا۔ آس بھری ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں جھانکا، جبکہ ایزل کی نظریں یہ لہجہ انہیں بہت تکلیف دیتا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ محبت پہ اختیار نہیں، یہ تو بس خود ہی ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیسے سوچ سمجھ کے کر لوں؟ نہیں ایزل، مجھے تم سے تمہاری جیسی محبت نہ کبھی تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ مجھے تم سے جو محبت شروع سے ہے، تم اسی پہ راضی کیوں نہیں ہو جاتی؟ نہیں سمجھنا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ بچپن کی محبت۔ مجھے آپ کی وہ محبت چاہیے جس کے بعد آپ میرے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پائیں، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے میں دیر نہ کریں۔ ایسی محبت چاہیے مجھے، سنا آپ نے مجھے؟ ایسی محبت۔ پلیز ایزل، آہستہ بولو۔ اس کی بلند ہوتی آواز پہ انہوں نے بے اختیار دروازے کی سمت دیکھا کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ ایزل کی محبت ایک ایسا راز تھا جسے وہ کبھی بھی کسی پہ بھی کھلنے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر یہ لڑکی تو ہر کسی کا خوف اور ڈر بھلائے دھڑلے سے اپنی محبت کا اظہار کیے ہی جاتی تھی۔ مجھے نہیں ڈر، جس کو سننا ہے سن لے، سن لیں سب کہ میں آپ سے کتنی… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ایزل، اس سے آگے ایک اور لفظ نہیں، بس کرو، بند کرو یہ محبت نامہ۔ دبی آواز میں غصے سے وہ چلا اٹھے تھے۔ سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں، مگر تمہارے دماغ میں کوئی بات بیٹھ ہی نہیں رہی، تمہاری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ خبردار جو اب تم نے اپنی زبان سے میرے لیے محبت کا لفظ بھی ادا کیا تو تم پاگل ہو گئی ہو اور کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے جبکہ وہ سر جھکائے رونا شروع کر چکی تھی۔ بند کرو یہ رونا دھونا، اپنی فکر نہیں تو کم از کم اپنوں کی ہی فکر کر لو، ان کے لیے ہی اپنا خیال کر لو۔ سب کس قدر فکر مند ہے تمہارے لیے کچھ پتہ بھی ہے تمہیں؟ وہ اسے اپنوں کی فکر کا احساس دلانا چاہتے تھے کیونکہ اس وقت اس پہ صرف آغا فارس کو پانے کا جنون جو سوار تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں، اس لیے تم بھی اس راستے سے اپنے قدم واپس موڑ لو تو اچھا ہے۔ انفیکٹ کچھ دنوں میں عقل آ جائے گی تمہیں کہ بچپن میں کیا کیا فضول بولتی رہی تم میرے سامنے۔ جلد اپنے جذباتی پن پہ شرمندہ ہوگی تم، جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ محبت تھی، یہ تمہارا وقتی جذباتی پن۔ ابھی تو تم پہ یہ پاگل پن سوار ہے، اس سے بہتر ہے میں تمہارے سامنے نہ ہی آؤں۔ ان کے نزدیک ان کا اس سے سختی سے پیش آنا ہی بہتر تھا، تبھی کج خلقی سے کہتے کمرے سے نکل گئے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ یہ بچپنا نہیں ہے، میں واقعی آپ سے سچی محبت کرتی ہوں آغا۔ آخر کیوں نہیں سمجھتے آپ میری محبت کو؟ آخر کیوں میری محبت آپ کے دل پر سر انداز نہیں ہو رہی؟ آخر کیوں آغا؟ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ آ گئے تم کروا کے اپنے چہیتے کزن کی منگنی؟ التمش ابھی گھر داخل ہی ہوا تھا کہ نرمین کی ناگوارت بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی آ گیا۔ ویسے بہت غلط بات ہے ماما، آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ صوفے پہ براجمان ہوتے ہوئے اس نے ان سب کے منگنی پہ نہ جانے پہ افسوس کا اظہار کیا۔ ارے ہم کیوں جاتے؟ اور تمہیں بھی سب پتہ ہے پھر بھی چل دیے منہ اٹھا کے۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ اگر انہوں نے رانیہ کا رشتہ نہیں لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے قطع تعلق کر لیں، ان کی خوشی میں شریک نہ ہوں۔ دیکھیں چچی کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، ہاں فارس بھائی راضی نہ تھے، سو آپ چچی کی خاطر چلی جاتی۔ نرمین اور رانیہ اس بات میں منہ بنائے بیٹھی تھی کہ انہوں نے اس سے رشتہ جوڑنے کی بجائے اپنی بھابھی کی بیٹی سے رشتہ جوڑ لیا، تبھی گھر نہ ہونے کا بہانہ بنا کر آنے سے انکار کر دیا۔ مگر باپ نے التمش کو جانے کا کہا کیونکہ بیوی اور بیٹی تو تھیں اپنی مرضی کے مالک۔ ہاں تو وہ فارس بھی دیکھو کتنا گھننا میسنا ہے، ارے جب خاندان میں ہی کرنا تھا رشتہ تو بھلا میری بچی سے کر لیتا، آخر کیا کمی ہے اس میں؟ اس انم سے تو لاکھ درجے اچھی ہے، خوبصورت ہے اور اس سے عمر میں بھی کم ہے، اور تو اور اس انم کی تو پہلی ہی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دونوں ماں بیٹے انہی کے سگے ہیں بس۔ نرمین اس وقت لال بھبو کا چہرہ لیے بھری بیٹھی تھیں، جبکہ قریب ہی بیٹھی رانیہ بھی انگارے چبا رہی تھی۔ یہ منگنی کس طرح ہونے جا رہی ہے سب بتایا بھی تھا آپ کو تائی ماں نے، پھر بھی آپ ان سے اتنا بدگمان ہو رہی ہیں؟ التمش نے تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ارے کوئی مجبوری نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے شائستہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح انم کو اپنی بہو بنا لے، اور اس سے بڑا موقع بھلا کون سا تھا؟ بدگمان تو وہ واقعی ہو رہی تھیں، بیٹی کا رشتہ من پسند لڑکے سے نہ ہونے کا دکھ کھائے جا رہا تھا، بلکہ دکھ سے زیادہ تو اس وقت شدید غصہ امڑ رہا تھا۔ اچھا چلیں بس کریں، اور کتنا کوسنا ہے انہیں، وہ لوگ خوش ہیں، آپ بھی ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں، یہی بہتر ہے۔ التمش اب ان کی باتوں سے تنگ آنے لگا تھا۔ تمہیں آخر کیوں ان کی ہمدردی اور خوشی کا بخار چڑھا ہوا ہے؟ کب سے چپ بیٹھی رانیہ بھی بول اٹھی۔
ہمارے دکھ سے تو تمہیں کوئی مطلب ہے نہیں، بس انہی کے حمایتی بنے جا رہے ہو۔ اسے بھی شدید تب چڑھی تھی، جبکہ التمش نے اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے آپ کے دونوں کے بیچ سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ دیکھا آپ نے، کوئی غرض نہیں ہے اسے ہمارے غم سے، بس انہی کی خوشی معنی رکھتی ہے اس کے لیے۔ وہ روحانی سی ہو گئی تھی۔ دفع کرو اب ان لوگوں کو، اب ان کے آگے پیچھے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا بھلا لڑکا لے اڑی وہ انم، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، دیکھنا تم کیسے خوش رکھے گا فارغ اسے۔ ماں کی یہ باتیں سن کر رانیہ تو مزید آزردہ ہو گئی۔ بس کرے ماما آپ ہی، ایک تو پہلے ہی مجھے شدید غصہ آ رہا ہے، اوپر سے آپ نے یہ باتیں کر کے مجھے مزید دکھی کر رہی ہیں۔ وہ بھی کشن صوفے پہ پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بس نکل گئی منہ سے، جان کے تھوڑی نہ کر رہی ہوں، غصہ تو مجھے بھی بہت ہے، پر اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ تم کہاں چل دی؟ انہوں نے پیر پٹک کر زینوں کی طرف جاتی رانیہ کو مخاطب کیا، مگر وہ بنا جواب دیے زینے چڑھتی گئی۔ بڑی ہی شاطن نکلی تم تو شائستہ، آخر کو ساری محبت تمہاری ان دونوں لڑکیوں کے لیے ہی ہے۔ پیچھے اکیلی بیٹھی وہ بڑبڑاتی نہیں۔ تاریکی میں ڈوبے کمرے میں قدم رکھتے ہی انہوں نے تمام لائٹس آن کیں تو ان کا یہ پرتعیش سے سناٹوں بھرا کمرہ تابانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کمرے کو تمازت بخشے نیم جان سے نڈھال ہوتے قدم اٹھاتے وہ بیڈ پہ گر گئے، کیونکہ اندھیرے کا سوچ کر ہی انہیں وحشت ہو رہی تھی۔ اس وقت انہیں اپنے آپ سے بھی وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ مت کرو ایسا ایزل، تم نے تو ہمارا بات کرنا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ صرف تمہاری اس جنونیت کے سبب مجھے تم سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ تو میں کبھی تم سے فاصلہ برتنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایزل کی جذبے لٹاتی محبت اور اس کی باتوں کے سبب انہوں نے اسے دوری بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، سوچ لیا تھا۔ نہ اسے خود سے فون کریں گے، نہ خود سے ملنے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ اس کی کالز بھی اٹینڈ نہ کریں۔ ہاں، وہ اگر گھر چلی آتی تو تب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس سے دور رہنا بہت مشکل کام تھا، مگر یہ کرنا ہی تھا۔ وہ ایزل کے پاس بیٹھ جانا چاہتے تھے، اس کا حال پوچھنا چاہتے تھے، اس کے آنسو پونچھنا چاہتے تھے، مگر اس پہ سختی سے چلا کر، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر مزید رلا کر آ گئے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ اس لڑکی کو سمجھانا ان کے بس کی بات نہیں، اسے سمجھانا ہمیشہ ان کے لیے بہت آسان کام رہا تھا اور وہ جھٹ سے سمجھ بھی جاتی تھی، مگر محبت کے معاملے میں اب اسے سمجھانا آغا فارغ کو دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ سوچ کی گہرائیوں میں جاتے تو پھر سے بے یقین ہو جاتے، آنکھیں بند کرتے تو سب خواب سا لگتا۔ یہ یقین کرنا آسان تھا ہی کب کہ وہ ننھی لڑکی ان سے محبت کرنے لگی ہے، وہ بھی اتنی شدید کہ اب اس محبت سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں۔ کیسے سمجھاؤں اس لڑکی کو؟ لیٹے لیٹے وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا گئے۔ آج کا دن کیا کچھ لے کر آئے گا ان کے لیے، اس کے لیے انہوں نے سوچا نہ تھا۔ انم کا رشتہ ختم ہونا، ماں کا اپنی محبت اور بھائی کی عزت کا واسطہ دے کر انہیں انم سے منگنی کے لیے راضی کر لینا، اور پھر اس لڑکی کے آنسو، اس کا گڑ گڑانا کہ وہ اس منگنی سے انکار کرتے، اور پھر ایسی حالت میں پہنچ جانا۔ اس منگنی سے اول تو وہ انکار کر نہیں سکتے تھے، اگر کر بھی دیتے تو اس صورت کے ایزل کا ہاتھ تھامتے؟ آخر کیسے مان جاتے وہ اس کی بات، کیسے کرتے اسے ممکن جو ان کی نظر میں ناممکن تھا؟ انہیں لگا وہ سنبھل جائے گی، برداشت کر جائے گی، مگر نہیں، وہ تو انہیں کسی اور کا ہوتا دیکھ ہی نہیں پائی، اور دیکھنے سے قبل ہی ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اور وہاں آغا فارغ کا دل ڈوبا تھا، کیونکہ وہ اس کی ایسی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے تھے، مگر اسے ایسی حالت سے نکالنے کے لیے اس کی اتنی بڑی بات نہیں مان سکتے تھے۔ یہ لڑکی تو ان کے لیے ایک آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ کیا انم واقعی میرے ساتھ رشتہ جڑنے سے خوش ہے؟ ایزل کا سوچتے سوچتے ان کی سوچ انم کی طرف بھٹکی تو اٹھ بیٹھے۔ ہاں، وہ خوش ہے، کم از کم میں اس کی سچی اور جھوٹی مسکراہٹ تو پہچان ہی سکتا ہوں، لیکن آخر وہ میرے ساتھ سے اتنی خوش کیوں تھی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ خود سے ہی سوال گو ہوئے۔ وہ یہ سب اس لیے سوچ رہے تھے کیونکہ وہ خود بالکل بھی خوش نہ تھے انم سے رشتہ جڑنے پہ، اس لیے انہیں انم کی خوشی بے چین کر رہی تھی۔ کیا میں نے ماما کی بات مان کر اور خاص کر ایزل سے ایک ایسا رشتہ جوڑ کر صحیح کیا جو اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہے؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ ہاں، میں نے ٹھیک ہی کیا، یہ صرف کچی عمر کی محبت ہے، جلد اس محبت کا بھوت اس پر سے اتر جائے گا۔ انفیکٹ اس نئے رشتے کے سبب جلد وہ اپنے جذبات کو پسے پش ڈال دے گی۔ خود ہی خود کے سوالوں کے جوابات دیتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وارڈروب سے کپڑے نکالے، شاور لینے کی غرض سے واش روم چلے گئے۔ انم 2 بار اسے دیکھنے آئی، مگر اس کے آتے ہی وہ سوتی بن جاتی، شاید اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، یا پھر اس لڑکی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی جس نے اس سے اس کی محبت کو چھین لیا۔ ہاں، اسے یہی لگتا تھا کہ اس کی بہن نے اس کی محبت کو اپنی جھولی میں ڈال لیا ہے، بنا کسی محنت کے، بنا کسی دعا کے۔ وہ کیسے بھلاتی تھی اس شخص کو جس کا خیال ہر وقت اسے ستاتا تھا، جس کی سوچیں ناک بن کے اسے ڈستی تھیں؟ وہ کب اس کے دل کا مکین بنتا چلا گیا اسے نہیں معلوم تھا، مگر اب وہ اس کے اندر مکمل طور پر رچ بس چکا تھا۔ کیسے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتی؟ یہ آسان نہ تھا، کیونکہ اسے اکھاڑ کر خود سے جدا کرتے کرتے تو اس کا اپنا وجود چھلنی چھلنی ہو جاتا۔ اس کا تصور اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ موبائل کب سے بج رہا تھا اور وہ خیالوں میں ایسا کھوئی ہوئی تھی کہ پاس پڑے موبائل کی آواز سے بھی بیگانی ہوئی بیٹھی تھی، مگر اس سے قبل کہ کال بند ہوتی اس کی نظریں موبائل کی سمت اٹھیں جہاں لاریب کی کال آ رہی تھی۔ ایزل کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اپنی خاص دوست کی کال کو بھی فروغ گزاشت کر گئی۔ دوسری طرف لاریب بھی شاید ڈھیٹ بنی بیٹھی تھی، تبھی مسلسل کالز ملاتی رہی۔ ایزل نے بے بسی سے بچتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس سے بات کرے گی تو رو پڑے گی، خود پہ کیا ضبط توڑ بیٹھے گی، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔
اس نے کال پک کی، موبائل کان سے لگایا تو لاریب نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ کب سے کالز پہ کالز کیے جا رہی ہوں مگر مدام کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ لگتا ہے کوما میں چلی گئی تھی محترمہ، جو نہ خود سے مجھے کوئی کال کی اور نہ اب میری کال اٹھا رہی تھی۔ اب بولو بھی کہ میں ہی بولتی رہوں؟ لاریب کی پٹاخہ آواز موبائل اسپیکر سے ابھری، جبکہ ایزل نے سرخ نمی بھری اپنی آنکھوں کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے سختی سے بند کیا اور بے چارگی سے گویا ہوئی، کاش مر ہی جاتی، بلکہ مر ہی تو گئی ہوں۔ وہ حسرت و ملال سے گویا ہوئی خود کو اس وقت ایک زندہ لاش محسوس کر رہی تھی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا فضول بول رہی ہو؟ اس کے یہ الفاظ سن کر لاریب تو ہتھے سے ہی اکڑ گئی۔ اس سے قبل کہ اسے مزید دو چار سناتی موبائل اسپیکر سے ابھرتی ایزل کی سسکی نے اسے حیران ہی کر دیا۔ ایزل، تم رو رہی ہو؟ مگر جواب نہ دارد، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایک دم سے ڈھیروں پریشانی لاریب کے چہرے پہ امڑ آئی۔ لاریب، ایسا کیوں ہوتا ہے آخر کہ جسے ہم رو رو کر رب سے مانگتے ہیں وہ اسے مل جاتا ہے جسے اس کی نہ طلب ہوتی ہے نہ محبت؟ لاریب کے سوالوں کے جواب میں وہ بولی بھی تو کیا ہوا؟ کیا وہ کسی اور کا؟ اس سے آگے لاریب بول نہ پائی۔ وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ ایزل جسے پسند کرتی تھی وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، اور یہ جان کر لاریب کا اپنا دل بھر آیا تھا۔ ایزل کس قدر دکھی ہے یہ سوچ کر اسے بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ کیوں لاریب؟ کیوں وہ ہمیں نہیں ملتا جسے دن رات ہم رو رو کر رب سے مانگتے ہیں، جس کی محبت میں ہم لمحہ لمحہ تڑپتے رہیں، وہ آخر کیوں بن مانگے کسی اور کا نصیب بنا دیا جاتا ہے؟ ہمارا مانگ کسی اور کی جھولی میں کیوں ڈال دی جاتی ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بولو نا۔ وہ رو پڑی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح اس شخص کے سامنے روئی تھی، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے اس سے بھی بہتر سوچا ہوتا ہے ایزل۔ اسے لگا ان لفظوں کے سوا وہ اسے کسی اور لفظوں میں تسلی نہیں دے سکتی۔ تم دیکھنا تمہاری زندگی میں ایک ایسا شخص نہیں چاہیے مجھے کوئی اور، پلیز مت دعا کرنا کہ مجھے کوئی اور مل جائے، مجھے بس وہی چاہیے، میں ان کے سوا کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لاریب کے ادھورے الفاظ اسے کھا ہی تو گئے تھے۔ نہیں چاہیے تھی اسے ایسی دعائیں جن میں آغا فارس کے علاوہ کسی اور کو اس کے لیے مانگا جائے۔ اچھا تو مجھے کھل کے بتاؤ تو صحیح کہ ہیلو ایزل۔ وہ ہیلو کرتی رہ گئی کیونکہ ایزل کال کٹ کر چکی تھی۔ اس کی آواز روندھی جا چکی تھی، مزید الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، اور نہ ہی لاریب کے منہ سے وہ کسی اور کے ساتھ کی دعا سن سکتی تھی۔ تبھی کال کٹ کر گئی۔ رات بھر ان آنکھوں میں نیند نہ آئی، رات بھر یہ آنکھیں جاگ کر اس شخص کو سوچتی رہیں جو اس کی محبت کو بچپنا اور وقتی جذبات کہہ کر ٹھکراتا رہا۔ آج لیٹ آئے ناشتے پہ؟ خیریت؟ آغا فارس کو 9 بجے کے قریب ناشتے کے لیے نیچے آتا دیکھ اپنی کرسی سنبھالتی شائستہ نے پوچھا، کیا آج آفس دیر سے جانا تھا؟ وہ بھی ان کے قریب والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، جبکہ برابر والی کرسی کی پشت پہ اپنا کوٹ ہینگ کر ڈالا۔ نہیں ماما، لیٹ جانے کا ارادہ تو نہیں تھا، بس ہو گیا لیٹ۔ ان کے پہلے سوال کا جواب وہ گول کر گئے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ لیٹ کیوں ہو گئے، کیا دیر سے اٹھے؟ انہوں نے سینڈوچ آغا فارس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے سرسری سے پوچھا۔ کیوں ماما، کیا مجھے دیر تک سونے کی اجازت نہیں؟ وہ بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے بولے۔ شائستہ کے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں دیا تھا، الٹا ان سے سوال کر ڈالا، بھلا میں کیوں منع کرنے لگی تمہیں سونے سے؟ میں تو بلکہ چاہتی ہوں کہ تم کام کے بوجھ کو دماغ پہ اتنا سوار نہ رکھا کرو اور نیند اچھے سے پوری کیا کرو۔ نیند کو پسے پش ڈالے بس سوئی 8 پہ آتے ہی آفس بھاگنے کی مت کیا کرو۔ اب وہ کیا بتاتے کہ آج کل نیند ہی تو پوری نہیں ہو رہی تھی ان کی، رات بھر جاگتے تھے اور صبح کے نہ جانے کس پہر آنکھ لگتی تھی کہ پھر جلدی اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کیسے بتاتے کہ آفس کی تو انہیں ہوش ہی نہ تھی، ان دنوں تو بس ایزل کی سوچوں کا بوجھ خود پہ سوار کیے ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بلکہ آپ تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتی ہیں۔ سینڈوچ کے ساتھ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے شائستہ کو غیر متانہ سے دیکھتے ہوئے کہا، نہ صرف ٹھیک سوچتی اور کہتی ہوں بلکہ ٹھیک فیصلے بھی کرتی ہوں۔ اب انم سے منگنی کا فیصلہ ہی دیکھ لو۔ ابھی بھلے تم نے میری خاطر رضامند ہو گئے، مگر چند ہی مہینوں میں بعد تمہیں میرا یہ فیصلہ اپنے لیے بہترین دکھائی دے گا، اور جس ٹاپک سے وہ دور بھاگنا چاہتے تھے وہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر سے حادثاتی منگنی کا تکلیف دہ موضوع شروع ہو چکا تھا۔ وہ بھولے رہنا چاہتے تھے کہ ان کا انم سے کوئی رشتہ جڑا ہے، مگر شائستہ کے ہوتے یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ انہیں تو دن رات بس آغا فارس کے سامنے انم کے گن گاتے رہنا تھا۔ اور یہ چند مہینے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 3-4 مہینے تک میں تمہاری شادی کا سوچے بیٹھی ہوں۔ وہ خوشی خوشی انہیں اپنے ارادے سے باخبر کرنے لگیں، جبکہ آغا فارس کو گویا کرنٹ لگا۔ مگر ماما اتنی جلدی کیوں؟ بے ساختہ یہ سوال ان کی زبان سے پھسلا۔ ارے کہاں کی جلدی؟ مجھے تو یہ 4 مہینے بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں، میرا بس چلے تو میں آج کی آج ہی انم کو بہو بنا کر لے آؤں، مگر ابھی کل ہی منگنی ہوئی ہے تو سوچا کچھ مہینے صبر کر لیتے ہیں۔ یوں آنن فانن منگنی ہوئی اور پھر آنن فانن ہی شادی کر لیں تو مناسب نہیں لگتا۔ شائستہ بہت بے صبری ہو رہی تھی، جبکہ آغا فارس کو ایسی کوئی بھی جلدی نہیں تھی۔ کچھ تیاریاں ہمیں کرنی ہیں، کچھ انہیں، جو کہ آخری دنوں میں بھی کریں تو آرام سے ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے تو کرنی ہے سادگی سے شادی، اور انم کا ان لوگوں نے جہیز تو کئی برسوں سے بنا رکھا ہے۔ ویسے میں تو ایک سوئی بھی نہیں لینا چاہتی ان سے، اس لیے صاف صاف منع کراؤں گی کہ جو انم کا جہیز بنایا ہے وہ سارا ایزل کے لیے رکھ لیں۔ کیا پتہ ایزل کی جہاں بات پکی ہو وہ لوگ جہیز سے انکار نہ کرے، کیونکہ آج کل کون منع کرتا ہے، بلکہ اب تو جہیز کے بغیر کوئی بہو لیتا ہی نہیں۔ وہ جو ماں کی ساری باتیں خاموشی سے بنا کوئی تاثر دیے سن رہے تھے، ایزل کی شادی والی بات پہ بے اختیار ماتھے پہ بل پڑے اور وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ ویسے دونوں ہی بچیاں مجھے بہت عزیز ہیں،
ابھی تو ایزل پڑھ رہی ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو دعا ہے کہ اسے بھی میرے فارغ جیسا پیارا، سلجھا، ہونہار اور قدر کرنے والا شوہر ملے۔ سوچتی ہوں کہ کاش میرا ایک اور بیٹا ہوتا تو اس کے لیے ایزل کو مانگ لیتی۔ آغا فارغ کے تاثرات سے بے خبر وہ ایزل کے لیے دعائیں کرنے میں مگن تھیں، جبکہ وہ آزردگی اور رنجیدگی بھرے جذبات لیے لب کاٹنے لگے۔ آخر کب، کیوں اور کیسے مجھے آپ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اب آپ کے علاوہ مجھے کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا؟ اب بس زندگی کا ایک ہی مقصد باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے آپ کو پانا۔ آپ مجھ سے شادی کر لینا، شادی کر لیں، آپ کے جذبات بھی بدل جائیں گے میرے لیے۔ مجھے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھیں گے تو آپ کو بھی محبت ہو جائے گی مجھ سے۔ یہ ایزل کے وہ الفاظ تھے جو عیاں ہو جاتے تو شائستہ جان جاتی ہیں کہ ایزل کے لیے ایسی دعائیں کرنا بے معنی ہے۔ اسے ان کے بیٹے جیسا شوہر نہیں بلکہ ان کا بیٹا ہی چاہیے تھا، اور دوسرے تیسرے بیٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو ان کے اسی بیٹے پہ مر مٹی تھی۔ ماما دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ مزید ایزل کو لے کر یہ ذکر چھڑے رکھتی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کتنی بار کہا ہے کسی کے باپ کا آفس نہیں، تمہارا اپنا آفس ہے، پھر بھی ہر وقت جلدی مچائے رکھتے ہو۔ چلے جانا، مگر ناشتہ تو مکمل کرتے جاؤ۔ شائستہ نے ان کے ادھورے ناشتے کو دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ سینڈوچ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا، صرف 2 بائٹس لی گئی تھیں، اور چائے کا آدھا کپ بھی باقی تھا۔ ایزل نے نہ جانے ناشتہ کیا ہوگا یا نہیں، یقیناً ضد کر رہی ہوگی کہ مجھے نہیں کھانا، ہو ہی نہیں سکتا چپ چاپ کھا لے۔ خود کی اتنی فکر کہا۔ اوہ ایزل، ناشتہ ادھورا چھوڑنے کی ایک وجہ وہ لڑکی بھی تھی۔ سچ میں دیر ہو رہی ہے نا ماما، ضروری کام نمٹانے ہیں جا کر، آپ فکر نہ کریں، وہیں کچھ کھا لوں گا۔ انہیں بے فکر ہونے کا کہتے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ اپنا کوٹ اٹھائے چل پڑے۔ اچھا سنو، اگر زیادہ دیر نہیں ہو رہی تو جاتے ہوئے ایزل کا پتہ ہی لے جاؤ کہ بچی کیسی ہے اب۔ وہ لاؤنج کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ شائستہ کی آواز پہ قدم تھم سے گئے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بنا ان کے کہے جاتے ہی ایزل کے پاس پہنچ جاتے، مگر اب جو وقت چل رہا تھا وہ ایزل کا سامنا کرنے کا تھا ہی نہیں۔ وہ بھی اس کے حال سے باخبر رہنا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے، مگر دل پر پتھر رکھ کر اب دوری بڑھانے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پہ قائم رہنا تھا۔ بعد میں چلا جاؤں گا ماما، دیر نہ ہو رہی ہوتی تو ابھی چلا جاتا، مگر آپ ضرور چلی جائیے گا۔ اپنی طرف سے ابھی جانے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی شائستہ کو خاص طور پہ جانے کا کہہ دیا تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ دونوں کے بیچ کوئی ناراضگی چل رہی ہے، یا یہ کہ ان کے لیے تو ہمیشہ ایزل کام سے زیادہ ضروری رہی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ناشتہ کر کے وہیں جا رہی ہوں۔ ان کی بات ختم ہوئی تو وہ رکے ہوئے قدم اٹھاتے لاؤنج سے نکل گئے۔ ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکے کو، آج کل خود پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ جب آ جائے گی نا انم تو خود ہی دیکھ لے گی اسے، پھر میں دیکھتی ہوں کیسے لاپرواہیاں کرتا ہے۔ اپنی بات پہ وہ خود ہی مسکرانے لگیں۔ ایزل، ناشتہ کر لو بیٹا۔ وہ جو رات کی جاگی ابھی تک بیڈ پہ ایک ہی پوزیشن میں نیم دراز تھی، ماں کی آواز پہ چونکی۔ ناشتہ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور بے ساختہ کھڑکیوں کی جانب دیکھا جہاں سے صبح صادق کی روشنی پھوٹ کر اندر جھانک رہی تھی۔ رات بھر وہ سوچوں میں غرق رونے کا شغل فرماتی اتنی مگن رہی کہ کب سورج طلوع ہوا، کب 9 بھی بج گئے اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ اس کی اجڑی ہوئی حالت پہ نظر ڈالی تو نادیہ کی ممتا تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے کمرے میں بہت کم آیا کرتی تھی کیونکہ اس سبب انہیں زینے طے کرنے پڑتے تھے، مگر جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ اس کی فکر میں کئی بار اس کے کمرے کے چکر لگا چکی تھیں۔ رات بھر رونے کے بعد اب ایزل کی حالت واقعی کسی مسمار شدہ شخص جیسی معلوم ہو رہی تھی جس کا سب لٹ گیا ہو، اور ماں اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر کیوں نہ تڑپتی۔ ایزل میری بچی، دیکھو تو 2 دنوں میں کیسا ذرا سا منہ نکل آیا ہے تمہارا، اور یہ روتی رہی ہو نا تم۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، ماں ہو تمہاری، مت چھپاؤ مجھ سے کچھ بھی۔ وہ ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے روبرو بیٹھ گئیں اور نرمی سے استفسار کرنے لگیں۔ کوئی پریشانی نہیں ہے ماما، سر میں بہت درد تھا تو سو نہیں سکی، بس اپنی طبیعت پہ ہی رونا آتا رہا۔ دل تو چاہ رہا تھا ماں کے آگے روتے ہوئے اپنا حال دل بیان کر ڈالے، اور اس بات کا یقین بھی تھا اسے کہ ماں بھلے دوسری بیٹی کے لیے خوش و مطمئن صحیح، مگر اس کی یہ تڑپ، یہ ٹوٹی حالت کا سبب جان کر خاموش نہیں رہیں گی۔ وہ یہی چاہیں گی کہ اسے اس کی محبت سونپ دی جائے، مگر وہ کیسے سب کھل کر رکھ دیتی جب وہ شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کو راضی نہ تھا۔ کہتی ہوں تمہارے بابا کو کہ ڈاکٹر کو بلائیں، پھر سے چیک اپ کریں، کوئی آرام نہیں آ رہا میری بچی کو۔ وہ بھولی ماں اس بات سے اکثر انجان تھی کہ آرام ان دوائیوں سے آنا بھی نہیں تھا۔ اس کی بیٹی کی دوا تو وہ ایک شخص تھا جو اسے اس حال میں لایا تھا، زخم دینے والا ہی اب اس کے مرہم کا سبب بن سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی اسٹریس والی بات پہ سب کل ہی اس سے استفسار کر چکے تھے، مگر اس کا یہی کہنا تھا کہ اس نے کوئی اسٹریس نہیں لیا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چلو اب ناشتہ کرو۔ انہوں نے ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور ناشتہ کرنے کو کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کر لو بیٹا، وہ پھر سے بولی۔ مجھے نہیں کرنا ماما، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ زہر کھا لے۔ مجھے پتہ ہے طبیعت خرابی میں کھانے کو بالکل دل نہیں کرتا، مگر اس حالت میں تو انسان کو طاقت کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور طاقت کھانے سے ہی آتی ہے، ورنہ صحت یابی کے بجائے الٹا طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے۔ سب پتہ بھی ہے تمہیں، اس لیے کوئی نخرے نہیں چلیں گے۔ چلو شاباش، شروع کرو۔ انہیں پتہ تھا ایزل پہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ جب ضد پکڑتی تھی تو کسی کی نہیں سنتی تھی، اور نادیہ اس کی طبیعت کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتی تھی۔ کل کی اس بے ہوشی کے بعد سے تو وہ مزید فکر مند ہو گئی تھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماما، مجھے بالکل بھی کچھ نہیں کھانا، آپ پلیز یہ لے۔ کیوں نہیں کھانا؟ آج اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے۔
اتنی محبت سے نہ صرف بنایا ہے بلکہ اب تو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، اب تو انکار مت کرنا ایزل۔ انہوں نے محبت سے کہتے ہوئے ایک نوالا توڑا اور اس کی طرف بڑھایا تو اب کہ وہ ماں کی اس محبت کو دیکھتی واقعی انکار نہ کر سکی، مگر نوالا حلق سے اتارنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ حلق میں تو پہلے سے ہی آنسوؤں نے بند باندھ رکھا تھا۔ نوالا حلق سے اتارنے کے لیے بند توڑنا ضروری تھا اور بند اسی صورت ٹوٹنا تھا اگر جو آنکھیں ان کے بہنے کے لیے اپنی راہ ہموار کرتیں، اور وہ کر گئیں۔ نوالا حلق سے کیا اترا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا۔ بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے، بنا سوالوں کی پرواہ کیے وہ ایک دم سے ماں کی آغوش میں چہرہ چھپا گئی۔ ارے ارے ایزل میری جان، کیا ہوا؟ اسے ایک دم سے گلے لگ کر یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ نادیہ کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ ایزل بتاؤ بھی کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ وہ پوچھے جا رہی تھیں جبکہ وہ جواب دیے بنا ہنوز روئے جا رہی تھی۔ ماں کی تھپکیاں اسے مزید رلا رہی تھیں۔ ماما، دل کا غبار کچھ ہلکا کر لینے کے بعد وہ ان سے الگ ہوئی۔ بولو ماما کی جان۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا اور ہمتن گوش ہوئیں۔ میں کتنی ان لکی ہوں نا کہ آپ ہی کے اتنے خاص دن پہ بیمار ہو گئی، کچھ دیکھ نہ پائی، اپنی مرضی کے مطابق نہ کر پائی، سب تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں، اور کتنی بری بھی ہوں نا کہ عین رسم کے وقت بے ہوش ہو کر آپ ہی کے خاص مومنٹ کو سپوائل کر کے رکھ دیا۔ کتنا برا لگا ہوگا آپ ہی کو۔ جس طرح وہ بلک بلک کر روئی تھی، اس کے بعد اگر کوئی معقول وجہ ان کے سپرد نہ کرتی تو یقیناً انہیں شک میں مبتلا کر دیتی کہ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اسے کسی تیاری سے مطلب نہیں تھا، نہ کسی کے خاص مومنٹ سے غرض، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ گھڑنے لگی۔ دکھ تو مجھے بھی ہے کہ تم نے کتنی تیاری کر رکھی تھی بہن کی منگنی کی، مگر بیٹا خود کو برا مت کہو، ہمارے لیے تم زیادہ اہمیت رکھتی ہو نہ کہ یہ رسمیں۔ انم کو اس سب سے زیادہ تمہاری فکر ہے، وہ ایسا کچھ نہیں سوچتی، اس لیے تم بھی سوچ سوچ کر خود کو شرمندہ مت کرو۔ نادیہ کی بات 100% درست تھی۔ انم کے لیے زیادہ اہمیت ایزل رکھتی تھی، نہ کہ وہ لمحات۔ ایزل بھی یہ جانتی تھی، مگر اس وقت وہ سب سے زیادہ انم سے ہی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ ماں کی بات پہ خاموشی سے وہ سر ہلا گئی۔ میری پیاری بیٹی، بالکل بھی کوئی ایسی سوچ دماغ میں لا کر اپنی طبیعت خراب نہیں کرنی، سب کو پس سے پش ڈالو اور چلو ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر وہ ناشتے کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہوئے اسے نوالے بنا بنا کر کھلانے لگیں۔ بھلے ہی کتنی محبت سے بنایا ہو، مگر ایزل چند نوالوں سے زیادہ کھا ہی نہ سکی اور نادیہ کے بار بار اصرار کے پر بھی بس کرتی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔